बुध 10 अगस्त 2005। बेस कैंप में आज पॉटर्स ने बहुत अच्छा नाश्ता दिया था। दलिया, अंडे, चपाती, जूस और पनीर, जिसके बायस अगली सुबह वो कैंप 1 तक फरीद और उफक के साथ चढ़ रही थी। तो उसकी तबीयत बोझल सी थी। उफक उससे आगे था और मुसलसल उससे बात करने की कोशिश कर रहा था। कभी इसके जूतों के मुतालिक पूछता तो कभी खांसी के बारे में, क्योंकि वो मुसलसल खांस रही थी। तुम अहमद को दिखा लेती तो अच्छा था। उसने बेस कैंप मैनेजर और डॉक्टर अहमद दौरान का नाम लिया। वो जवाब दिए बिना सर झुकाए अपनी सिक्की पोल्स की मदद से बर्फ पर चलती रही। उफक की एक्सप्लेनेशन मुकम्मल थी, मगर महज परीक्षे के लिए वो गिर ना जाए, इसकी तबीयत ना खराब हो जाए, इसे कोई मसला ना हो, वो रोज इतना बोझ लेकर इसके साथ चढ़ता था। इसका इरादा आज तमाम सामान कैंप 1 पहुंचाकर पूरी शाम रेस्ट करने के बाद अगली सुबह बिल्कुल ताज़ा दम होकर बेस कैंप को अलविदा कहकर चढ़ाई शुरू करने का था। सूरज अभी चमक रहा था जब इन्होंने वापसी का सफर शुरू किया। वो आगे पीछे ढलान से नीचे उतर रहे थे। गर्मी इतनी शदीद थी कि परी ने दस्ताने उतारकर हाथ में पकड़ लिए थे। तकरीबन 7,000 मीटर तक सूरज जब चमकता था तो गर्मी शदीद हो जाती थी और रात को दर्जे हरारत ऐसा गिरता था कि बोतलों में मौजूद पानी भी बर्फ हो जाता। ऊंचाई कम हो रही थी मगर उसकी खांसी शदीद होती जा रही थी। चक्कर आ रहे थे, सर में दर्द था, नौजिया भी हो रहा था। एक जगह खड़े होने की कोशिश में वो फिसलने लगी तो उफक ने पीछे से इसका बाजू थामकर इसे सहारा देते हुए करीब पत्थर पर बिठाया। तुम्हें अल्टीट्यूड सिकनेस हो रही है? नहीं, मैं ठीक हूँ। घूमते सर को उसने दोनों हाथों में थाम लिया। सर में बहुत दर्द हो रहा है क्या? उसको अपनी कनपटी सहलाते देखकर वो फिक्रमंदी से कहता, इसके बिल्कुल सामने आ गया। सूरज अब उफक के पुश पर था। उसकी नारंगी शुआएं इसके एतराज से निकलकर परिचय तक पहुंच रही थी। मैं डायमॉक्स ले लूंगी। वो इसकी फिक्र कर रहा था। वो चिढ़ सी गई। इसे इसके हाल पर क्यों नहीं छोड़ देता? डायमॉक्स से काम नहीं चलेगा। अगर ये एल्टीट्यूड सिकनेस है तो ये सेरिब्रल एडिमा या पल्मोनरी एडिमा में तब्दील हो सकती है। और उफ क्या मसला है? मैं डॉक्टर हूँ, मुझे पता है। तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वो इतने गुस्से से बोली कि उफक ने हैरान होकर इसे देखा। परी, क्या हुआ है? मैं कल से नोट कर रहा हूँ तुम कुछ अपसेट हो। मुझे जो भी हुआ है ये तुम्हारा दर्द सर नहीं है। तुम मेरी फिक्र मत करो, समझे तुम? वो खड़ी हो गई। उसका दर्द सर बढ़ता जा रहा था। क्यों ना करूं तुम्हारी फिक्र? तुम मेरी। मैं कुछ नहीं हूं तुम्हारी। वो एकदम हलक फाड़ कर चिल्लाई। तुम्हारी सिर्फ हिनादे हैं, तुम उसकी फिक्र करो। उफक के माथे पर नागवार शिकन दर आई। हिनादे का यहाँ क्या जिक्र? तुम्हें इससे क्या मसला है? इसका लहजा सख्त हो गया था। हाँ, मुझे तुम्हारी बीवी के साथ क्या मसला होगा? शटअप, उसका नाम मत लो बीच में। परीशा ने पहली दफा इसे गुस्से में देखा था, और इसे गुस्सा आया भी तो किस बात पर था कि वो उसकी बीवी का नाम तहकीर से ना ले। वो इससे इतनी मोहब्बत करता था कि सिर्फ नाम लेने पर परीशा के हलक में आंसुओं का गोला फंसने लगा। वो झटके से मुड़ी और तेजी से ढलान से नीचे उतरने लगी। परी, रुको। वो इसके पीछे लपका। वो जितना तेज दौड़ सकती थी दौड़ी। बेस कैंप अब नजर आ रहा था। बर्फानी नाला पिघल चुका था। उसमें पानी तैर रहा था और बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े वो बहुत तेजी से खेमों की तरफ आ रही थी। उसका दिमाग एक नहज पर पहुंच चुका था। इसे अब किसी सूरत वहां नहीं रहना था। इसे वापस घर जाना था। बस अब बहुत हो चुका। वो राका पोशी तकसीम करने नहीं आई थी। वो तो खुद तस्खीर होकर आई थी, मगर अब और नहीं। अपने खेमे में आकर उसने अपना मुख्तसर सामान उठाया और रैकसैक में भरने लगी। उसने सोचा करीमाबाद से कोई पॉटर और शिफाली को साथ ले जाएगी। हसीब लोग अभी सुबह ही निकले थे, ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। वो उनको जा लेगी। परी, तुम्हें क्या हुआ है? वो भागता हाँफता इसके खेमे में दाखिल हुआ। परीशन ने जवाब नहीं दिया। वो दोनों हाथों से अपनी चीजें इकट्ठी कर रही थी। वो इसको बैग तैयार करते देखकर ठटका। तुम कहाँ जा रही हो? घर। वो अपनी शॉल, जैकेट, डाउन जैकेट और दूसरी वाटरप्रूफ बैग में भर रही थी। मगर क्यों? मुझे तुम्हारे साथ क्लाइंबिंग नहीं करनी। उसने दूसरे बैग में जुराबें, दस्ताने और स्कार्फ डाले। ये तुम्हें अचानक क्या हो गया है? तुम इधर क्लाइंबिंग करने आई थी और बहुत खुशी से आई थी। वो मेरी गलती थी, हिमाकत थी। उसने लोशन और आखिर में क्रीम डालकर जिप चढ़ाई। मगर हुआ क्या है? वो हैरान था। बैग एक तरफ रखकर वो एक झटके से इसकी जानिब मुड़ी। हुआ क्या है? मुझसे पूछते हो कि क्या हुआ है? तुम तुम धोखेबाज हो।
تم نے دھوکہ دیا ہے مجھے، بہت ہرٹ کیا ہے تم نے مجھے افق، بہت زیادہ۔ اس نے اسے پرے ڈھکیلا۔ وہ حیران سا 2 قدم پیچھے ہٹا۔ کیا دھوکہ دیا ہے میں نے؟ تم شادی شدہ ہو اور تم نے مجھے کبھی یہ نہیں بتایا۔ تمہاری ایک بیوی بھی ہے اور تم نے مجھے اندھیرے میں رکھا، وہ چلائی تھی۔ تم نے بھی تو مجھے نہیں بتایا تھا کہ تم انگیجڈ ہو۔ وہ ایک لمحے کو چپ سی ہوئی۔ ہاں نہیں بتایا تھا، کیونکہ منگنی اور شادی میں فرق ہوتا ہے۔ کوئی فرق نہیں ہوتا، ساری بات کمٹمنٹ کی ہوتی ہے۔ کوئی فرق نہیں ہوتا افق، کوئی فرق نہیں ہوتا۔ تم اس فضول عورت کے ساتھ، اس کا نام بدلو۔ وہ پھر غصے میں آ گیا۔ پریشا نے بہت بے بسی سے اسے دیکھا۔ سامنے کھڑا وہ شاندار سا مرد اس کا تھا نہ کبھی ہو سکتا تھا، اور جس کا تھا اس کا نام بھی احترام سے لینے کو کہتا تھا۔ اتنی محبت ہے تمہیں اس سے افق؟ اس کا گلا روندھ گیا۔ اتنی محبت ہے اس سے تو پھر مجھے کیوں بلایا تھا ادھر؟ ہاں بولو، جواب دو۔ اس کی آواز بھیگی، آواز بلند ہونے لگی۔ تم اس کے ہو اور صرف اس کے ہی ہو، باوجود اس کے تم نے مجھے بلایا اتنی دور صرف اپنی انا کی تسکین کے لیے۔ کیا چاہتے تھے تم؟ ایک لڑکی 2 دن پیدل چل کر تم سے ملنے محض تمہارے ایک فکرے کا مان رکھنے آئے، اور تم اس کا استقبال یہ کہہ کر کرو، اسے دیکھو یہ میری بیوی ہے۔ تمہیں ایک لمحے کو بھی لگا کہ تم کسی کا دل توڑ رہے ہو، کسی کی روح چھلنی کر رہے ہو، پھر کہتے ہو میں اسے کچھ بھی نہ کہوں؟ کیوں نہ کہوں؟ وہ گھٹیا ہے اور تم بھی گھٹیا ہو۔ وہ رونے لگی تھی۔ وہ بری طرح ہاری تھی۔ پیار کی پہلی بساط پر ہی اسے شہمات دے دی گئی تھی۔ چلے جاؤ تم ادھر سے، مجھے تمہاری شکل سے بھی نفرت ہے۔ چلے جاؤ، خدا کے لیے مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ وہ پھر چلائی تھی۔ وہ بالکل خاموشی سے کھڑا اس کی ہر بات، نفرت کا ہر اظہار سن رہا تھا۔ وہ خاموش ہوئی تو وہ اس کے قریب آیا، اتنا قریب کہ اس کے عقب میں پریشے کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس سے بالکل سامنے آ کر افق نے اس کے دونوں شانوں کو پکڑ کر زور سے جھٹکا دیا۔ تمہیں مجھ سے نفرت ہے، میری صورت سے بھی نفرت ہے۔ یہ نفرت اس وقت سے ہے جب سے تمہیں ہنادے کا علم ہوا ہے، ہاں؟ تو پھر میری بات غور سے سنو۔ مزید کچھ کہنے سے پہلے یہ بات سنو، تم ہنادے کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ 2 سال پہلے کیٹو پر برفشار آیا تھا، ہنادے اس میں دب کر مر گئی تھی۔ اس کا نام اس طرح مت لو، وہ میری بیوی تھی۔ اس نے پریشا کے کندھوں کو ایک جھٹکا دے کر چھوڑ دیا، پھر آخری نظر اس پر ڈال کر تیزی سے پلٹا اور خیمے کا گوٹیکس اٹھایا۔ باہر سے راکا پوشی کے سرمئی قدموں کی جھلک نظر آ رہی تھی، ساتھ میں سرد ہوا کے تھپیڑے بھی اندر آئے۔ وہ باہر نکلا، خیمے کا پردہ گرایا، راکا پوشی چھپ گیا، ہوا کا راستہ رک گیا، اور وہ جہاں تھی ابھی تک وہیں منجمد سی کھڑی رہی۔ بیس کیمپ پر رات اتر آئی تھی۔ اندھیرے میں دامنی کی سفید چوٹی کسی ہیرے کی طرح جگمگا رہی تھی۔ پہاڑ کے قدموں میں خیموں سے ایک طرف ہٹ کر خالی جگہ پر آگ کا الاؤ جلا تھا۔ اس الاؤ کے گرد افق کی سپورٹ ٹیم کے افراد، مقامی پورٹرز اور کریم آباد کے باغی جھنڈے لگائے بیٹھے تھے۔ بیس کیمپ کے اوپر رونق، فضا میں لکڑیوں کی چٹخنے کی آواز کے ساتھ بلند و بانک اور نعرے بھی گونج رہے تھے۔ کریم آباد کے لوگوں نے افق سے وعدہ کیا تھا اگر وہ راکا پوشی سر کر لے گا تو اس کے غزاز میں پورا گاؤں دعوت دے گا۔ کبھی اس محفل سے حنزہ کی روایتی نغموں کی صدا گونجنے لگتی تو کبھی ترک اپنے گیت سنانے لگتے۔ ان عروج پر پہنچی رونقوں میں 2 افراد کی کمی تھی، ایک عرصہ جو اپنے خیمے میں بیٹھی اپنا ناول لکھنے میں محو تھی، اور دوسری پریشے جو ان سب سے دور اس برفانی نالے کے اس پار سوگوار سی بیٹھی تھی۔ وہ کونی گھٹنوں پہ رکھے اور مٹھی تھوڑی تلے جمائے سامنے خیمے کو دیکھ رہی تھی۔ خیمے کے اس پار بون فائر کا منظر آدھا نظر آ رہا تھا، آدھا خیمے کے باعث چھپ گیا تھا۔ تب دفعتاً اس نے افق کو محفل میں سے اٹھتے دیکھا۔ وہ خیمے کے درمیان میں سے جگہ بناتا، اپنے گرے فلیئرز جیکٹ کے زپ بند کرتا اس کی جانب آ رہا تھا۔ پریشا نے سر جھکا دیا۔ تم کیا ادھر بور لوگوں کی طرح بیٹھی ہو؟ آؤ وہاں چلو، سب اتنا انجوائے کر رہے ہیں، میں صرف تمہارے لیے اتنا شغل چھوڑ کر آیا ہوں۔ وہ اتنے فریش انداز میں مخاطب تھا جیسے صبح کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ پریشا نے اپنی لبنانی پلکیں اٹھا کر ڈبڈبائی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ وہ اس کے سامنے ایک پتھر پر کونی جمائے آرام سے بیٹھ چکا تھا اور اب اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تم نے ہم ترکوں کے گیت مس کر دیے، ابھی میں انہیں اتنا اچھا گانا سنا رہا تھا۔ وہ پورٹرز تو کہنے لگا صاحب آپ نے غلط پروفیشن چوز کیا ہے، آپ کو تو افق۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ وہ اسے ڈانٹنے یا اس پر خفا ہونے کے بجائے یوں اتنا لاپرواہ اور حشاش بشاش کیوں لگ رہا تھا؟ میں بہت بری ہوں نا افق؟ تمہیں واقعی آج پتہ چلا ہے؟
افق پلیز، میں سیریس ہوں. میں بھی ڈیڈ سیریس ہوں پیاری پری. وہ موضوعی سنجیدگی سے بولا. دور الاؤ کے قریب سے اٹھتا شور یہاں تک سنائی دے رہا تھا. افق پلیز مجھے بات تو کرنے دو. وہ روحان سی ہو گئی. کم آن، مجھے پتا ہے تم نے کیا کہنا ہے. یہی کہ افق مجھے معاف کر دو. میں بہت شرمندہ ہوں. مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ مر چکی ہے، ورنہ میں وہ سب نہ کہتی. یہی کہنا ہے نا تمہیں؟ تو بس فرق صرف یہ ہے، میں نے کہہ دیا تمہاری جگہ. اب اس قصے کو ختم کرو. افق مجھے واقعی نہیں پتا تھا. میں اتنا کچھ کہتی رہی اور وہ رو دینے کے قریب تھی جب وہ جھنجھلا گیا. ایک تو تم پاکستانیوں میں یہ بڑی خرابی ہے، بات کو چباتے رہتے ہو. پلیز باتوں کو ہضم کر لیا کرو. جو ہوا بھول جاؤ پلیز. وہ اسی طرح بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی. ویسے مجھے علم ہوتا ہے کہ تم ہنادے سے اتنی جیلس ہوگی تو اس کا ذکر بہت پہلے ہی کر دیتا. ویسے وہ شرارت سے تھوڑا سا جھکا. میں تمہیں اتنا اچھا لگتا ہوں کیا؟ مسکراہٹ دبائے وہ بامشکل خود پر سنجیدگی طاری کیے وہ موضوعی معصومیت سے پوچھتا. اتنا اچھا لگ رہا تھا. ہاں لگتے ہو نا، خفگی بھرے انداز میں کہہ کر وہ خیمے کو دیکھنے لگی. افق کی طرح اس کی ناک بھی سرخ ہو رہی تھی اور منہ سے دھواں نکل رہا تھا. وہ کتنی ہی دیر اسے دیکھتا رہا، جیسے کوئی بڑا کسی بچے کی معصومانہ شرارت پر اسے پیار سے دیکھتا ہے مگر کہتا کچھ نہیں ہے. پری، آج تک یہ ہوتا آیا ہے کہ کوہ پیما خوب جسمانی مشقتیں جھیل کر خود کو ان خوبصورت پہاڑوں کے لیے تیار کرتے ہیں. آج رات یہ پہلی دفعہ ہوگا کہ میرے عقب میں موجود یہ پہاڑ خود کو ایک بہت خوبصورت کوہ پیما کے لیے تیار کرے گا. پریشا نے نگاہوں کا زاویہ اس کی جانب واپس موڑا. قدر اطراحت، قدر معصومیت سے وہ بولی. کون؟ میں؟ نہیں یار، میں اپنی بات کر رہا ہوں. وہ ہنستے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا. پریشا نے ناراضی سے اسے دیکھا. اچھا اٹھو، تمہارا چیک اپ کراتے ہیں احمد سے. سارا دن روتی رہی ہو، اب تک تو تمہارا الٹیٹیوڈ سکنس بھی عروج پر ہوگی. کھڑے کھڑے افق نے اس کی جانب ہاتھ بڑھایا. وہ نالے کے دوسری طرف تھا. اس نے پہلے خفگی سے اسے دیکھا مگر وہ اس سے زیادہ دیر خفا نہیں رہ سکتی تھی. اس نے افق کا ہاتھ تھام لیا اور کھڑی ہو گئی. پھر اس کا ہاتھ تھامے نالے کو پار کر کے دوسری جانب پہنچ کر افق نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا. وہ دونوں ساتھ چلتے ہوئے خیمے تک آئے. کریم آباد کے دیہاتی اب اٹھ کر جا رہے تھے. احمد ابھی تک بیٹھا کوئی گانا سنا رہا تھا. پریشے کو آتے دیکھ کر جھینک کر خاموش ہو گیا. افق نے اس سے ترک زبان میں کچھ کہا. وہ سر ہلا کر اٹھ کھڑا ہوا اور ان کو اپنے ساتھ لیے ایک خیمے میں آ گیا. تمہارا تعارف نہیں کرایا، یہ میرا دوست ہے ڈاکٹر احمد دوران، جنیک و کنیک جیسا بہترین دوست. اس سے میری دوستی کا اس سے بڑا ثبوت کیا ہوگا کہ میں ہر ممکن طریقے سے اس کے لیے مریض پکڑ لاتا ہوں. احمد کے خیمے میں کرسی سنبھالتے ہوئے افق نے ہنس کر کہا. وہاں بڑی سی میز رکھی تھی. پریشے کے مقابل کرسی احمد کی تھی. افق اس کی دائیں جانب بیٹھ گیا. پریشے کے چیک اپ کے دوران احمد مسلسل ترک میں افق کو کچھ بتا رہا تھا. یہ کہہ رہا ہے تم صبح تک بالکل ٹھیک ہوگی اور تمہاری کھانسی تو اب پہلے سے بہتر ہے. پریشے مسکراہٹ چھپاتے ہوئے احمد کو دیکھتی رہی. وہ افق کا ہم عمر تھا مگر بے حد دبلا پتلا اور چہرہ نوعمر لڑکوں جیسا تھا. بال سنہری مائل بھورے تھے. پریشے کے دیکھنے پر اس نے شرما کر ہونٹ ایسے بند کر لیے کہ جیسے کوئی بچہ غلط کام کرتا پکڑا جائے تو گھبرانے کے بجائے جھینپ کر مسکرا دے. وہ اتنا معصوم تھا کہ پریشے کہے بغیر نہ رہ سکی. تمہارا دوست بہت کیوٹ ہے. افق نے ایک نظر پریشے کو دیکھا، دوسری نگاہ احمد پر ڈالی جو جھینپ کر ہنس دیا تھا اور پھر دوبارہ پریشے کو دیکھا. میرے کیوٹ دوست کو بہت اچھی انگریزی بھی آتی ہے. اوہ، اب بوکھلانے کی باری پری کی تھی. میں سمجھی اسے انگریزی نہیں آتی، اور اگر ایسا نہیں ہے تو تم دونوں ترک میں کیوں بات کر رہے تھے؟ اب ترک ہو کر ہم فرینچ میں بات کرنے سے نہیں رہے. ویسے یہ کسی زمانے میں احمد رائٹر بننے کے خواب دکھا کرتا تھا اور تم نصو مہرو بننے کے. کھٹ سے احمد کی طرف سے جواب آیا. یہ صاحب کیا شاعر ہیں؟ اتنا بڑا ترک کلائمبر ہے، تمہیں علم نہیں؟ خیر جتنا بھی بڑا ہو جائے افق ارسلان جیسا نہیں ہو سکتا. وہ موضوعی تفاخر سے بولا مگر پریشے نے سر کو اس بات میں جنبش دی. صحیح کہتے ہو، کوئی بندہ افق ارسلان نہیں ہو سکتا. اس کے علاوہ وہ احمد انتہائی ذلیل قسم کا کمپیوٹر جینیس اور ہیکر بھی ہے. اس نے اسے ذلیل کہا، پھر بھی وہ اسی طرح شرما کر مسکرا دیا. کمپیوٹر سے یاد آیا احمد، میں تمہارا کمیونیکیشن ٹینٹ استعمال کر لوں؟ مجھے پاپا کو ای میل کرنی تھی. پری کو اچانک یاد آیا. کر لو، اس سے کیا پوچھ رہی ہو؟ جیسے اس کا پیسہ لگا ہو مدام. یہ میرے باپ حسن حسین ارسلان کے خون پسینے کی کمائی ہے.
جسے ہم یوں ہمالیہ میں جھوک رہے ہیں۔ جنیک اکثر کہتا ہے کہ اگر اورین یقین اور حسن حسین کے آباء و اجداد نے اتنی جائیداد نہ چھوڑی ہوتی تو کتنے ملک افق اور جنیک کے مہمان نوازی سے محروم رہ جاتے۔ وہ دونوں باہر نکل آئے۔ پورٹرز ادھر ادھر پھرتے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ الاؤ کے چند گز فاصلے پر البرتو کے کیمپ کی جگہ کل والا کچرا ابھی تک پڑا تھا۔ تم اس کے نیلے ٹینٹ میں چلی جاؤ، وہ کمیونیکیشن ٹینٹ ہے، میں ذرا یہ صاف کر دوں۔ وہ زمین پر بیٹھ کر بکھرا کچرا چننے لگا۔ خود کیوں ہلکان ہوتے ہو؟ پورٹر سے کہہ دو۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ بیچارے تھکے ہوئے ہوں گے، میں خود کر لوں گا یہ سب۔ وہ خالی کین، بوتلیں اور یورپین پروسیس فوڈ کے خالی ڈبے سمیٹنے لگا۔ وہ کمیونیکیشن ٹینٹ میں چلی آئی۔ احمد نے اسے زبردست انداز میں ترتیب دے رکھا تھا۔ سیٹلائٹ فون، لیپ ٹاپ، کمپیوٹرز، جنریٹرز، بجلی کے سولر پینل، دوسرے کچھ آلات۔ وہ ایک ستائشی نگاہ ان سب پر ڈال کر اس کی کرسی کے قریب آئی جس پر عرصہ بیٹھی تھی۔ تم کیا کر رہی ہو؟ فین میل چیک کر رہی ہوں۔ اب تو ایک ہی قسم کی ای میل سے بور بلکہ زچ ہونے لگی ہوں۔ پتہ نہیں لوگ ہر بات میں اتنی سی عمر میں ناول کیسے لکھا کیوں کہتے ہیں؟ خود کیا اس عمر میں فیڈر پیتے تھے اور روٹی کو چوچی کہتے تھے؟ میری عمر کے بارے میں ایسے رش کرتے ہیں کہ نظر لگا دیں گے اور شاید لکھنا ہی بند کر دوں۔ وہ سخت بھری پڑی تھی اور ہر میل میں مجھے کہتے ہیں کہ آپ مجھ سے دوستی کریں گی۔ خدایا، میں نے کلمی دوستی کا اشتہار تو نہیں دیا تھا جو مجھے ہر بندہ یہی کہتا ہے، اور میرے پاکستانی مداحوں کی تو مت پوچھیں، چونکہ میں عمر میں ان سے چھوٹی ہوں سو تم اور یار کہہ کر خود ہی فری ہونے لگتے ہیں۔ پتہ نہیں لوگوں کو اپنے ارد گرد فرینڈس نہیں ملتے جو… اچھا ہٹو نا، مجھے کمپیوٹر چاہیے۔ اس نے پیار سے عرصہ کے سر پر ہلکی سی چت لگائی۔ بیٹھ جائیں، کبھی لطیفے پڑھنے کا شوق ہو تو میری فین ای میل کھول کر پڑھنا، وہ کہہ کر باہر چلی گئی۔ پری نے میل کھولی۔ سیف کی 3 ای میلز تھیں جو اس نے پڑھے بغیر مٹا دیں۔ پاپا کی ایک تھی۔ وہ کچھ دنوں کام کے سلسلے میں برسلز جا رہے تھے۔ کام کچھ لمبا تھا، شکر تھا وہ مصروف تھے۔ بیٹھ جاؤ مادام، اگر کچھ پرسنل نہیں ہے تو۔ افق اندر داخل ہوا۔ تم سے کیا پرسنل؟ اور ہو گئے جمع داری؟ وہ ای میلز لکھ کر بھیج رہی تھی۔ افق نے مسکرانے پر اتفاق کیا۔ وہ بہت خاموشی سے اس کی دائیں جانب کرسی پر بیٹھا سوچتی نگاہوں سے لیپ ٹاپ کی چمکتی اسکرین کو دیکھتا رہا۔ سنو پری، تمہیں سائیکک لوگوں پر یقین ہے؟ تھوڑا بہت۔ کیوں؟ براؤزر کلوز مت کرو، تمہیں کچھ دکھاتا ہوں۔ ایڈریس بار میں لکھو www.peteranswer.com۔ پری نے ٹائپ کیا۔ فوراً ایک صفحہ کھل گیا۔ افق نے لیپ ٹاپ اپنی جانب کھسکا لیا۔ یہ ایک سائیکک ہے، پیٹر تمہیں تمہارے ہر سوال، ہر پریشانی کا حل بتائے گا۔ کوئی سوال پوچھنا ہے تو پوچھو۔ ہاں، ٹائپ میں کرتا ہوں کیونکہ میری اس سے تھوڑی بہت جان پہچان ہے۔ مجھے ان چیزوں کا کوئی یقین نہیں ہے۔ خیر تم پوچھو، میرا نام کیا ہے؟ افق کی انگلیاں لیپ ٹاپ کی پیڈ پر متحرک تھیں۔ وہ بہت تیز ٹائپ کرتا تھا۔ وہاں 2 خانے تھے۔ پہلے میں اس نے لکھا پیٹر پلیز آنسر، اور دوسرے میں لکھا میرے ساتھ بیٹھی لڑکی کا نام کیا ہے؟ پریشے جہاں زیب۔ اسکرین پر سفید رنگ کے 2 الفاظ ابھرے۔ افق نے فخر سے پری کو دیکھا جو کچھ حیران، کچھ بے یقین سی تھی۔ اچھا پوچھو میری عمر کیا ہے؟ افق نے ٹائپ کیا پیٹر پلیز آنسر۔ پری کی عمر کیا ہے؟ 25 سال۔ اسکرین پر لکھا آیا۔ ایسے کیسے پتا؟ وہ بے یقینی سے اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ یہ سائیکک ہے اور دماغ پڑھ سکتا ہے؟ پھر پریشے نے اپنے متعلق کئی سوالات کیے۔ تمام جوابات درست نکلے۔ اسے تھوڑا سا خوف محسوس ہونے لگا۔ پیٹر واقعی کوئی عامل تھا۔ اچھا پوچھو کہ کیا میں کسی کو پسند کرتی ہوں؟ اس کا جواب مجھ سے پوچھ لو، تم راکا پوشی کو پسند کرتی ہو؟ وہ ہنستے ہوئے لیپ ٹاپ پر لکھنے لگا پیٹر پلیز آنسر۔ کیا پریشے کسی کو پسند کرتی ہے؟ تم بار بار پیٹر آنسر کیوں لکھتے ہو؟ وہ بار بار کی تکرار سے جھنجھلائی۔ اس دنیا میں کام نکلوانے کے لیے منت کرنا شرط ہے۔ پیٹر کا جواب اسکرین پر جگمگا رہا تھا۔ ہاں، اور اس کا نام کے پر ختم ہوتا ہے۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ اس نے گھبرا کر افق کو دیکھا۔ کے پر؟ لیکن راکا پوشی تو کے پر ختم نہیں ہوتا۔ وہ شاید سمجھا نہیں تھا یا پھر بن رہا تھا۔ پری نے خوش لبوں پر زبان پھیری۔ کیا وہ مجھے ملے گا؟ ہاں، اگر وہ کوشش کرے تو، جواب آیا۔ وہ بے حد خوفزدہ نگاہوں سے اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ اچھا اب پوچھو، کیا وہ مجھ سے محبت کرتا ہے؟ افق نے فوراً پوچھ دیا۔ جواب بھی فوراً آیا۔ محبت؟ وہ تو عشق کرتا ہے،
وہ سانس روک کے اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ یہ آدمی کون تھا اور کیسے اتنا کچھ جانتا تھا؟ افق افق سوز احمد خیمے کا دروازہ کھول کر تیزی سے اندر داخل ہوا اور افق سے ترک میں کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ پریشے کو دیکھنے پر فوراً پیچھے ہٹا۔ اس کے چہرے پر معذرت کے تاثرات آئے تھے۔ وہ پیٹر کے سحر میں بری طرح جکڑی ہوئی تھی کہ یہ مداخلت اسے بری طرح کھلی۔ افق نے بھی قدرے اکتا کر اسے دیکھا، پھر دونوں کچھ دیر ترک میں بات کرتے رہے۔ تب وہ اٹھا اور جیکٹ کی آستینیں اوپر چڑھاتے ہوئے بڑبڑاتے ہوئے خیمے سے باہر چلا گیا۔ ذرا ان پورٹرز کا جھگڑا نپٹا لوں، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے ان کو۔ ان کے جانے کے بعد احمد نے پریشے سے معذرت کی۔ معاف کرنا ڈاکٹر، وہ پورٹرز میں جھگڑا ہو گیا تھا، افق اسے ہی نپٹانے گیا ہے۔ دراصل دفعتاً اس کی نگاہ اسکرین پر پڑی۔ وہ قدرے قریب آیا اور جس کرسی پر افق بیٹھا تھا اس کی پشت کو پکڑ کر قدرے جھک کر بغور اسکرین کو دیکھا۔ اچھا تم پیٹر آنسر کھیل رہی ہو؟ کھیل رہی ہوں؟ وہ بری طرح چونکی۔ ہاں، اٹس اے انٹرسٹنگ گیم۔ گیم؟ پریشے کے ذہن میں الارم سا بجا۔ احمد ادھر میرے پاس آ کر بیٹھو اور مجھے شروع سے بتاؤ یہ کیسے کھیلتے ہیں۔ یہ تو بہت آسان ہے، وہ کھڑے کھڑے بتانے لگا۔ یہ دیکھو اسکرین پر 2 خانے بنے ہیں۔ پہلے خانے میں مجھے پتا ہے اس میں پیٹر آنسر لکھنا ہے۔ نہیں یہی تو نہیں لکھنا، اس میں تم نے فل سٹاپ دبا کر اصل جواب لکھنا ہے۔ فل سٹاپ دبا کر تم جو بھی لکھو گی اس جگہ اسکرین پر پیٹر آنسر ہی لکھا آئے گا۔ پھر دوسرے خانے میں تم سوال لکھو اور انٹر کرو۔ اب جو تم نے اوپر والے باکس میں چھپا کر لکھا تھا وہ پیٹر کے جواب کے طور پر لکھا آئے گا۔ تو پھر پیٹر کون ہے؟ وہی جو بیٹھا ٹائپ کر رہا ہے۔ تمہارا مطلب ہے کہ جواب ٹائپ کرنے والا خود لکھتا ہے اور پیٹر کوئی نہیں ہے؟ وہ آہستہ سے بولی۔ اب اسے سمجھ آ رہا تھا۔ ہاں، اس سے بڑے بڑے لوگ بیوقوف بن جاتے ہیں۔ احمد کا انداز معصومیت بھری بیوقوفی سے لبریز تھا۔ ویسے تم کیسے بنا رہی تھی؟ میں بن رہی تھی۔ اچھا، اس نے شانے جھٹکے۔ افق اور جنید کا یہ مشغلہ ہے، جب بھی میرے پاس ڈاکٹر اور نرسز آتے ہیں انہیں گھیر کر بیوقوف بناتے رہتے ہیں، انہیں ٹائپ نہیں کرنے دیتے اور کہتے ہیں ہماری پیٹر سے تھوڑی بہت جان پہچان ہے۔ پری نے فقرہ مکمل کیا۔ ہاں، بڑے عرصے تک ڈاکٹرز بیوقوف بنتے رہے۔ پھر انہیں کیسے پتا چلا؟ میں نے بتا دیا۔ اب مجھے کیا پتا تھا افق انہیں بیوقوف بنا رہا ہے؟ وہ تو میں نے ڈاکٹر کو یہ ویب سائٹ کھولتے دیکھا تو سمجھا دیا کہ پیٹر آنسر کو کیسے کھیلتے ہیں۔ میرے آنی کہتی تھیں کوئی کام کی بات ہو تو سب کو بتا دیا کرتے ہیں۔ میں نے اس ڈاکٹر کو بتا دیا، اس نے باقی سب کو بتا دیا اور پھر وہ جھیپ سا گیا۔ پھر افق اور جنید نے سخت سردی میں مجھے پول میں پھینک دیا اور مارا بھی بہت۔ پریشے ہنس دی۔ چلو آج تمہارا بدلہ لیتے ہیں، تم بس افق کو مت بتانا کہ تم نے مجھے سب بتا دیا ہے۔ نو پرابلم۔ وہ شانے جھٹکتے ہوئے چلا گیا۔ افق تھوڑی دیر بعد آیا۔ اس کی ٹوپی اور جیکٹ پر برف کے ذرات پڑے تھے۔ وہ جھاڑتے ہوئے کرسی سنبھال کر بیٹھ گیا۔ یہ پورٹرز بھی نہ، خیر ہم کہاں تھے؟ اس نے اسکرین کو دیکھا۔ ہاں تو وہ تم سے عشق کرتا ہے۔ کون ہے وہ؟ وہ بڑے لاپرواہ سے انداز میں بولا۔ ابھی پتہ چل جاتا ہے، تم اس سے اس کی ہائٹ اور آنکھوں کا رنگ پوچھو۔ اب وہ افق کے ہاتھوں کی حرکت کو دیکھ رہی تھی۔ 6'1" ہائٹ اور ہنی کلرز آئیز۔ پیٹر کا جواب آیا۔ بس میں سمجھ گئی یہ کس کی بات کر رہا ہے۔ 6'1" ہائٹ، ہنی کلرز آئیز اور کے پر نام ختم ہوتا ہے؟ بالکل ٹھیک، وہ خوشی سے بولی۔ اچھا، وہ ہولے سے مسکرایا۔ پھر کون ہے؟ سیف الملوک، اور کون؟ افق کے لبوں سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اس نے قدرے الجھ کر اسکرین اور پھر پری کو دیکھا۔ نہیں سیف نہیں، یہ تو سیف ہی ہے۔ مجھے پتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے مگر اتنی زیادہ کرتا ہے یہ علم نہیں تھا۔ او گاڈ، کتنی لکی ہوں نا افق۔ نہیں نا، وہ جھنجھلایا۔ ضروری تو نہیں یہ سیف کی بات کر رہا ہو، کسی اور کا نام بھی تو کے پر ختم ہو سکتا ہے۔ اور کسی کا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے۔ اس نے جھنجھلا کر کی بورڈ پر ہاتھ مارا۔ کس کا؟ میرا۔ اور یہ سب میں لکھ رہا تھا، سمجھی تم؟ وہ غصے سے بولا۔ اچھا، مجھے تو نہیں پتا تھا۔ پری نے تھوڑی تلے مٹھی جما کر معصومیت سے اسے دیکھا۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم سیف کے نام سے اتنے جیلس ہو گئے تو بہت پہلے اس کا نام لے دیتی۔ ویسے میں تمہیں اتنی اچھی لگتی ہوں کیا؟ اس کا انداز افق کو بتانے کے لیے کافی تھا کہ وہ تمام ڈرامہ جان گئی تھی۔ سو وہ ناراضی سے کھڑا ہوا اور کرسی کے پیچھے سے نکل کر خیمے کے دروازے کی جانب بڑھا۔ پھر پلٹ کر ایک خفگی بھری نگاہ اس پر ڈالی۔ ہاں لگتی ہوں نا۔
کچھ نروٹھے پن، کچھ محبت سے اس نے جیسے بہت ناراضی سے اعتراف کیا۔ وہ ہنس دی۔ تم اس وقت اتنے کیوٹ لگ رہے ہو مگر میں تعریف کر کے تمہارا دماغ خراب نہیں کرنا چاہتی۔ وہ اسی طرح برا منہ بنا کر چھٹکتے ہوئے جانے لگا، پھر رک کر پوچھا، تمہیں پیٹر کے سیکرٹ کا پہلے سے پتا تھا؟ نہیں، یہ تو ابھی احمد نے بے اختیار اس نے زبان دانتوں تلے دبائی۔ واٹ؟ احمد نے بتایا ہے؟ میں آج اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس گدھے نے پہلے بھی مجھے ڈاکٹر اور نرسوں سے پٹوایا تھا۔ کدھر گیا یہ؟ وہ غصے سے بولتا خیمے سے باہر نکل گیا اور وہ جسے احمد پر بے انتہا ترس بھی آ رہا تھا اور ہنسنے بھی جا رہی تھی۔ 8ویں چوٹی، جمعرات 11 اگست 2005۔ اس نے میس اسٹینڈ کے میز پر رکھے کئی پاورز بار اور انرجی بارز اٹھا کر اپنے ریکسیک میں بھر لیے اور جوتوں کے نیچے کریمپس چڑھا کر باہر نکلائی۔ وہاں عرصہ، فرید اور افق اپنے بیگ ٹیگس کمر پر چڑھائے بوٹس، کیمپرز، ٹوپیاں اور گلاسز پہنے تیار تھے۔ شیڈیول کے مطابق کیمپ 4 تک پوٹرز ساتھ لے کے جانا تھا، مگر شیر خان نے صبح سویرے سورج نکلنے کے وقت بغیر گلاسز لگائے رکا پوشی کا نظارہ کیا تھا اور اب وہ سنو بلائنڈ ہو کر اپنے گھر میں پڑا تھا۔ ان کے پاس اتنا گیئر اور فیول نہیں تھا کہ وہ ایک دن کی بھی تاخیر کر سکیں۔ فرید خان جانے کے لیے تیار تھا۔ وہ بنیادی طور پر ہنزا کا باشندہ تھا اور ہنزا پوٹرز بلتی پوٹرز سے جسمانی اور دماغی دونوں لحاظ سے مختلف ہوتے تھے۔ بلتور کے بلتی پوٹرز کو غیر ملکیوں خصوصاً یورپین پر زیادہ تجربہ ہوتا تھا۔ افق انہیں شرپاس کا کراکرم ویژن کہتا تھا۔ پوٹرز کو گلہریوں کی چڑھائی کے لیے بہت کچھ محفوظ کرنا پڑتا ہے، جس کے باعث یہ نہ چاہتے ہوئے بھی کوپہماؤں کے ساتھ ان بلندیوں پر جاتے ہیں۔ کوپہمائی بعض لوگ پیسہ کمانے کے لیے کرتے ہیں اور بعض سیر کرنے کے لیے۔ جب ان چاروں نے بیس کیمپ کو الوداع کہا تو افق احمد سے گلے ملا، پھر اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھے اسے سنجیدگی سے اپنی زبان میں کچھ سمجھاتا رہا۔ احمد پہاڑ پر تقریباً 3 دفعہ ان کے ہمراہ آیا تھا۔ اس دوران افق مسلسل اسے کسی لیڈر کی طرح ہدایت دیتا رہا۔ وہ ازلی معصوم انداز میں تابعداری سے سر ہلاتا رہا۔ پھر احمد چلا گیا تو افق اسے نیچے اترتے دیکھتا رہا، یہاں تک کہ وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ پری اس کے ساتھ ہی کھڑی تھی۔ احمد غائب ہو گیا تو افق نے ایک آخری نظر دور چھوٹے سے دکھائی دینے والے بیس کیمپ پر ڈالی۔ میری خواہش ہے کہ ہم سب ان خیموں کو دیکھنے کے لیے زندہ رہیں، وہ بڑبڑائی۔ اس نے بے حد خوف سے اوپر برو کے گلیشیئر کو دیکھا اور دل میں دعا کی کہ خدا کرے برو کو علم نہ ہو، کوئی دبے قدموں اس کی راجدھانی میں داخل ہو رہا ہے۔ کاش برو سوتا رہے، وہ کبھی نہ جاگے، وہ اس کے تخت پر قدم رکھ کر زندہ سلامت واپس آ جائیں۔ اس کی ہراساں صورت دیکھ کر وہ مسکرایا۔ فکر نہیں کرو، ہم راکا پوشی کو سر کر لیں گے تو گاؤں کے لوگ ہمیں گرینڈ دعوت دیں گے۔ پریشے نے ایک نظر برف میں پیوست نوکدار بیضوی سے کریمپس کو دیکھا جو کہ نیچے لگے تھے اور جس سے وہ برف پر پھسل نہیں سکتی تھی، اور سر جھٹک کر مسکرائی۔ اس کا خوف قدرے کم ہوا۔ ہاں، میں نے دیکھا تھا، دعوت کا سن کر تم نے بڑے ہراساں انداز میں پوری آنکھیں کھول کر انہیں دیکھا تھا۔ میری آنکھوں کو کچھ مت کہو، ترک لڑکیاں ان آنکھوں پر مرتی ہیں۔ ترک لڑکیوں کا ٹیسٹ اتنا خراب ہے، مجھے ان سے ہمدردی ہے۔ اچھا ابھی لڑو نہیں، ابھی لمبا سفر ساتھ کرنا ہے۔ افق نے اپنا بھاری دستانے والا ہاتھ بڑھایا، پری نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اب اس نے خود کو قدرے محفوظ تصور کیا۔ وہ گرنے لگی تو کوئی اسے تھام لے گا اور گرنے نہیں دے گا۔ وہاں برف گدلی اور بے حد نرم تھی۔ سورج ذرا تیز چمکتا تو برف پگھلنے اور ٹپکنے لگتی۔ راکا پوشی سر کرنے کا بہترین وقت جولائی ہوتا ہے اور وہ 1 مہینہ لیٹ ہو چکے تھے۔ اگست میں برف بہت خراب حالت میں تھی۔ ایسے ہی برف کھود کر ایک برفیلے میدان میں کیمپ 1 نصب تھا جس میں 3 ٹینٹ لگائے گئے تھے۔ یہ کوپہمائی کا نظام و ضبط ہوتا ہے۔ کیمپ 1 تک وہ دوپہر تک پہنچ گئے تھے۔ پہلی رات انہوں نے وہیں گزاری۔ دوسری صبح افق، فرید اور عرصہ کیمپ 2 تک کے راستے پر رسیاں لگانے چلے گئے۔ افق کا ارادہ اوپر 1200 میٹر تک راستہ متعین کرنے کا تھا اور آگے کیمپ 2 کے لیے کہیں مناسب جگہ ڈھونڈ کر وہاں خیمے بھی لگانے تھے۔ وہ سیمی الپائن سٹائل سے چڑھ رہے تھے، یعنی بعض جگہ رسیاں لگانی تھیں اور بعض جگہ نہیں۔ پریشے اس روز خیمے میں ہی رک گئی۔ اس کی الٹیٹیوڈ سکنس کم ہو رہی تھی اور بہت جلدی اوپر جانے سے وہ بڑھ بھی سکتی تھی۔ اپنی ایکلیمیٹائزیشن کو بالکل پرفیکٹ کرنے کے لیے اس نے وہیں رک کر ان کے لیے کھانا بنانے کی ذمہ داری لے لی۔
کچھ دور تک وہ ان کے ساتھ گئی۔ عرصہ کے کندھوں پر رسیوں کا گچھا تھا اور ہاتھ میں چند آئس کیوز اور پیٹنس تھے۔ افق نے زمین پر بیٹھ کر ایک پیٹن ٹھوکا، پھر رسی کو اس سے اینکر کیا۔ یہ تمام کارروائی دیکھنا خاصا غیر دلچسپ تھا، سو وہ واپس خیمے میں آ کر کھانے کی تیاری کرنے لگی۔ پری کو اپنی کوکنگ پر ناز تھا، اس کے ہاتھ میں ذائقہ بھی بہت تھا، سو ان تمام چیزوں سے جو وہ خاص بریانی بنانے کے لیے لائی تھی، اس نے بڑے پیار اور محبت سے سندھی بریانی بنائی۔ شام تک وہ اس کام سے فارغ ہوئی، آگے تمام دن ایٹ سم ہاٹ واٹر ٹائپ کی یورپی چیز ہی کھانی تھی، سو آج بریانی کھا کر افق کو اچھا لگے یہی سوچ کر اس نے یہ بنائی تھی۔ کھانا ڈھک کر وہ باہر چلی آئی، وہاں ہر طرف سخت برف کے اوپر پاؤڈر سنو کی تہہ چڑھی ہوئی تھی۔ 2-3 دن سے نئی برف نہیں گری تھی، اس لیے یہ برف پیلی سی تھی۔ وہاں خیمے سے دور ایک بڑے گرینائٹ کے پتھر پر بیٹھ کر وہ بے حد خوشگوار موسم کو انجوائے کرنے لگی۔ اس وقت رکا پوشی پر شام اتر رہی تھی، ہر سو ٹھنڈی میٹھی سی چھایا تھی۔ وہ پہاڑ کی جانب پیٹ کر کے کونیاں گھٹنوں پر جمائے، ہتھیلی تھوڑی تلے رکھے، خاموشی سے ان خوبصورت مناظر کو اپنے اندر جذب کرتے ہوئے ڈھلتی شام کے سحر میں ڈوبنے لگی۔ خیموں کے باہر اس بے حد تنہا اور خاموش برفیلے میدان میں اس حد تک خاموشی تھی کہ سوئی گرنے سے بھی گونج پیدا ہوتی۔ وہاں کوئی نہیں تھا، ارد گرد موجود تمام دیو ہیکل سیاہ بادل خاموشی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ شام کے اس پہر دنیا کا حسین ترین پہاڑ راجدھانی تھا، سارا کا سارا دامانی اس کا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے پاپا، پھپھو، سیف، نشا سب دوسری دنیا میں رہتے ہیں، جہاں بلند و باغ عمارتیں تھیں، جہاں ٹریفک کا شور اور موسیقی کی بے حد آواز گونجتی تھی، اور یہ کوئی اور دنیا تھی جب اس دوسری دنیا کی رات شروع نہیں ہوتی تھی اور اس کی صبح ہو جاتی تھی۔ منہ اندھیرے کو پہما برف پر اپنے کلہاڑے مارتے ہوئے 8 کلومیٹر چلنا شروع کر دیتے تھے، جس کی بلندیوں تک جانے کو ان کی روحیں مچلایا کرتی تھیں۔ وہ 8 کلومیٹر دوسری دنیا میں گاڑی پر 8 منٹ میں طے ہو جاتے تھے، پہاڑوں پر مہینوں میں ہوتے تھے۔ انسان کی فطرت ہے اور یہی جستجو انسان کو ان 8 کلومیٹر کا سفر کرنے پر اکساتی ہے۔ وہ اسی طرح پتھر پر بیٹھی کتنی دیر سوچتی رہی، کیا وہ سیف جیسے شخص کے ساتھ رہ سکتی تھی، یا وہ ایک انسان نہیں، ایک اسٹاک ایکسچینج تھا جس کے سینے میں دل کی جگہ کیلکولیٹر نبض تھا۔ بغاوت اس کے سرشت میں نہیں تھی، مگر صرف ایک دفعہ وہ سیف سے متعلق اپنے تمام تحفظات پاپا کے سامنے رکھے گی ضرور۔ وہ ان کو افق سے ملوائے گی، ان کی آنکھوں سے رشتہ داروں کی اندھی محبت کی پٹی اتارنے کی کوشش ضرور کرے گی۔ وہ بدل رہی تھی، پہاڑ اسے تبدیل کر رہے تھے۔ وہ خودکشی نہیں کرنا چاہتی تھی، سو سیف سے منگنی ختم کرنے کا فیصلہ اس نے کر لیا تھا۔ وہ الجھنوں کے سرے تلاش کر کے ان کو سلجھانے لگی تھی، اور افق، جس کی طرف سے اسے پہلے بے یقینی سی تھی، اب مکمل نہیں تو کسی حد تک یقین تھا۔ پیٹر آنسر کھیلتے کھیلتے اس نے اعتراف کیا تھا، محبت، وہ تو عشق کرتا ہے۔ اور پھر ناراضی بھرا اظہار، ہاں لگتی ہو نا۔ وہ ایک فکرہ اس کے اوپر نرم پھوار برسانے لگا، کتنا مان، کتنی اپنائیت اور محبت تھی اس کے ایک فکرے میں۔ ہاں ایک بے کلی بھی تھی کہ وہ براہ راست اظہار کیوں نہیں کرتا، وہ 3 لفظ کیوں نہیں کہہ سکتا تھا۔ شاید کبھی اس نے ہنادے کو یہ بات کہی ہو، پتہ نہیں ان کی محبت کی شادی تھی بھی، یا یہ بات وہ افق سے نہیں پوچھ سکتی تھی۔ پھر اسے ایک دم خیال آیا، اس نے جھٹ اپنی پاکٹ سے ٹرانسیور نکالا۔ اس کا میکانزم بس 2 بٹن کا تھا۔ اس نے ٹرانسمٹ بٹن دبایا، تھوڑی دیر بعد احمد لائن پر تھا۔ گڈ آفٹرنون بیس کیمپ ڈاکٹر، کیسی ہو؟ احمد اس کی آواز سن کر خوش ہوا تھا۔ کیمپ 1 کے باہر برف پر بیٹھی ہوں، باقی سب روڈ فکس کرنے گئے ہیں، میں نے چاول بنائے ہیں، تم سناؤ بیس کیمپ کیسا ہے؟ تمہیں یاد کر رہا ہے اور خاصا اداس ہے۔ سب ٹریکرز اور پورٹر سوائے شفالی کے جا چکے ہیں، میں بور ہو رہا تھا، اچھا کیا کال کر لیا۔ تمہاری ای میلز آئی ہوئی ہیں، تم نے اپنا ای میل اور پاسورڈ میرے پورٹیبل پر محفوظ کر دیا تھا، مگر قسم لے لو میں نے کوئی میل نہیں کھولی۔ اوفو کر لو چیک اور میری طرف سے جواب لکھ لو۔ وہ اسے آئی ای میلز کے جواب لکھوانے لگی، پھر قدرے سوچ سوچ کر بولی، احمد ایک بات پوچھوں؟ ہاں پوچھو ڈاکٹر، تمہاری بیماری؟ اوہ ہو ضروری تو نہیں تم سے میڈیکل کے متعلق کچھ پوچھوں، میں کچھ اور پوچھنا چاہ رہی تھی۔ پھر قدرے توقف سے بولی، تمہیں ہنادے یاد ہے؟ کون ہنادے؟ پری کو حیرت ہوئی، افق نے ہنادے کو اپنی بیوی بنایا تھا اور اس کا اتنا اچھا دوست اس بات سے لا علم تھا۔ افق کی بیوی ہنادے؟ اچھا میں سمجھا تم حوا کی بات کر رہی ہو۔
حضرت حوا کی، جن کو انگلش میں ایب اور ترک میں ہنادے کہتے ہیں۔ پری کا دل سر پیٹ لینے کو چاہا، اپنا نہیں احمد کا۔ ہاں وہی، تمہیں یاد ہے کیسی تھی وہ؟ خوبصورت تھی؟ اور تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ پری سٹپٹا گئی، وہ اتنا سیدھا نہیں تھا جتنا وہ سمجھ رہی تھی۔ وہ یوں ہی افق اس کو یاد کر کے اداس ہو جاتا ہے نا۔ یہ تم سے کس نے کہا؟ احمد کے لہجے میں حیرت تھی۔ افق نے، وہ مذاق کر رہا ہوگا، وہ تو اس سے شادی بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مگر کیوں؟ اسے کسی اور سے محبت تھی۔ پری کا دل ڈوب کر ابھرا، کس سے؟ کیا واقعی قراقرم اور ہمالیہ کے پہاڑوں پر پریاں اترتی ہیں؟ افق کو جانے کتنے برسوں سے ان پریوں کی تلاش تھی۔ وہ کیٹو روپل فیس کے بیس کیمپ کا ٹریک بہت بہت بار کیا کرتا تھا۔ کیٹو نہیں، ناگا پربت کا روپل فیس ہوگا۔ اس نے بمشکل اسٹوپڈ کہنے سے خود کو روکا۔ ہاں وہی بیان کیمپ سے فیری میڈوز کے درمیان۔ اس نے سن رکھا تھا کہ پریاں اترتی ہیں اور رات کو سیاحوں کے پاس آ کر انہیں گیت سناتی ہیں۔ وہ ہر مرتبہ پاکستان آ کر روپل فیس کا ٹریک ضرور کرتا تھا۔ حالانکہ میں نے کہا بھی تھا کہ اسٹوپڈ آدمی، یہ پریاں وریاں کچھ نہیں ہوتی، ایویں سیاحوں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ مگر افق اور جنید تو پاگل ہے، صرف پریوں کو ڈھونڈنے ہر گرما میں پہاڑوں میں نکل جاتے تھے، اور افق جنید کے بغیر کہیں جائے یہ ہو نہیں سکتا۔ پھر اب جنید کیوں نہیں آیا؟ اس کے توماس کے باس نے کام میں پھنسا رکھا ہے۔ جنید بڑا خبیث آدمی ہے، کہہ رہا تھا کہ احمد دعا کرو کہیں زلزلہ، طوفان یا سیلاب آ جائے، میں ریلیف ایکٹیویٹی کے بہانے ہی یہاں سے نکلوں۔ احمد زور سے ہنسا، اور وہ ہنادے اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، تو اب اس کے بارے میں اتنا حساس کیوں ہے؟ اس کے ذہن کی سوئی وہیں تھی۔ اس کی بیوی تھی نا، جیسی بھی تھی، مرے ہوئے کو کچھ نہیں کہا کرتے۔ ویسے بڑی عجیب سا سائیکو کیس تھی، بہت میک اپ کرتی تھی۔ سلمیٰ کہتی تھی افق نے لگتا ہے کسی پیسٹری سے شادی کی ہے۔ اچھا، کچھ سوچتے ہوئے اس نے ریڈیو کو دیکھا، پھر الوداعی کلمات کہہ کر سلسلہ منقطع کر دیا اور احمد کی باتوں پر ازسرنو غور کرنے لگی۔ اس کے سامنے آسمان پر سرخ و سرمئی بادلوں کے درمیان خالی جگہوں سے ڈھلتے سورج کی آخری نارنجی شعاعیں جھانک رہی تھیں۔ دور ناگا پربت کو بادلوں نے ڈھانپ لیا تھا، اور وہ بادل اب یقیناً قراقرم کی جانب بڑھنے لگے تھے۔ خدا کرے یہ ہمیں بائی پاس کر کے گزر جائے اور موسم نہ خراب ہو، وہ دعا کرتے ہوئے، اور اوپر پہاڑ پر بار بار نگاہیں دوڑاتی ان تینوں کا انتظار کر رہی تھی۔ شام ڈھلنے کے ساتھ ساتھ درجہ حرارت گر رہا تھا، سردی بڑھتی جا رہی تھی۔ پھر رات کا اندھیرا پوری طرح پھیل گیا تو اسے تھکے تھکے قدموں کی آہٹ اور باتوں کی آوازیں سنائی دی۔ وہ تینوں آگے پیچھے برف پہ چلتے اس کی جانب آ رہے تھے۔ افق کے کندھوں پر رسیوں کا آخری غچہ اور ہاتھ میں سنو اسٹک تھی۔ کدھر رہ گئے تھے؟ اتنی دیر سے انتظار کر رہی تھی۔ اس کے غصے کے جواب میں اس کے چہرے پر تھکن زدہ مسکراہٹ ابھری۔ اچھی لگ رہی ہو اتنی فکر کرتے ہوئے، اور بھی اچھی لگو گی اگر جلدی کھانا کھلا دو تو۔ وہ اس کے پاس سے گزر کر خیمے میں چلا گیا۔ عرصہ نے بھی اس کی تقلید کی، دونوں خاصے تھک چکے تھے۔ میں نے بریانی پکائی ہے، اس کے پاس اندر آ کر اس نے دبے دبے جوش سے بتایا۔ لائیں آپ کی ہیلپ کرواؤں؟ عرصہ اس کے ساتھ کھانا نکالنے لگی۔ پری نے بریانی والا برتن کھولا، افق نے جھک کر چاولوں کی شکل دیکھی اور ایک سیکنڈ کو چپ سا ہو گیا۔ چلو ذائقہ اچھا ہوگا۔ افق کا مطلب تھا کہ شکل اچھی نہیں ہے۔ میری کوکنگ پوری فیملی میں مشہور ہے، بے شک نشا سے پوچھ لو، اس نے جتایا۔ ہمارے یہاں یہ اعزاز احمد کی بیوی سلمیٰ کو حاصل ہے۔ افق نے بریانی اپنے برتن میں نکالی اور پہلا چمچ منہ میں ڈالا، پھر اسے چبا کر نگلا۔ اس کے بعد مرغی کی بوٹی توڑنے کی کوشش کی جو کہ ٹھیک سے گلی نہیں تھی، اور کچھ سردی کا اثر بھی تھا۔ اس نے ایک ٹکڑا توڑ کر منہ میں رکھا اور چنگم کی طرح چبایا۔ عرصہ سے بھی بوٹی نہیں چبائی جا رہی تھی۔ پریشے بغور دونوں کے چہرے کے تاثرات دیکھ رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے پری، ترکی یورپ میں ہے، اور میں بھی یورپ سے ہی آئی ہوں۔ عرصہ نے پلیٹ رکھ دی۔ مطلب؟ پری نے سنجیدگی سے دونوں کو دیکھا۔ مطلب یہ کہ یورپ سے آئے ہیں، افریقہ سے نہیں۔ کچا گوشت تو صرف افریقہ والے ہی کھا سکتے ہیں۔ افق بھائی کا مطلب ہے کہ مچھلی پڑی ہے؟ عرصہ نے اس کے چہرے کو دیکھ کر وضاحت کی۔ ہاں پڑی ہے، تمہارے پیچھے سرینا ہوٹل کے شیف دے کر گئے تھے نا، وہ اپنے حصے کی بریانی لے کر وہاں سے چلی آئی تھی۔ مطلب تھا کہ خود پکا لو مچھلی۔ اگر 4000 میٹر بلندی پر کوکا خواجہ بھی بنائیں گی نا تو اس سے اچھی نہیں بنا سکتی۔ سارا دن لگ کر میں نے ان کے لیے کھانا بناتی رہی۔ کیا تھا اگر جھوٹے منہ ہی تعریف کر دیتا افق؟ اتنی بری نہیں تھی کہ اسے کچا گوشت کہا جاتا۔
اسے سچ مچ رونا آیا تھا۔ ٹھیک ہے، مسالہ تیز، بلکہ خاصے تیز، اور گوشت ٹھیک سے گلا نہ تھا، مگر چپ کر کے کھاتے رہتے میرا دل رکھنے کو۔ اتنی اسٹریٹ فارورڈنس کی کیا ضرورت تھی؟ میں کوئی پوٹر تو نہیں ہوں جو کھانا پکاؤں۔ ٹھیک ہے، دوبارہ نہیں پکاؤں گی۔ رات وہ اپنے خیمے سے باہر اسی پتھر پر بیٹھی اپنے جاگرز کے نیچے کرمپن سے برف پر لکیر سی بناتی رہی تھی۔ گردن اس نے اٹھا رکھی تھی اور نگاہیں اوپر ساتویں کے چاند پر تھیں، جس کی چاندنی سے برو کا گلیشیئر چمک اٹھا تھا۔ راکا پوشی پر چاند خاصا بڑا اور واضح دکھائی دیتا تھا۔ شاید اسے اس دھند سے ڈھکی اس حسین چوٹی سے عشق ہو گیا تھا، اور وہ اس کو دیکھنے بہت قریب اتر آیا تھا۔ دفعتاً اس نے افق کو اپنے خیمے سے نکلتے دیکھا تو چہرے کا رخ جھٹکے سے موڑ لیا۔ چند منٹ بعد اسے کسی کے اپنے ساتھ پتھر پر بیٹھنے کی آہٹ سی محسوس ہوئی۔ مجھے بھوک لگ رہی ہے، بریانی پڑی ہوگی؟ گلا کھنکارتے ہوئے بہت معصومیت سے پوچھا گیا۔ پری نے رخ قدرے مزید پھیر لیا۔ یقین کرو بریانی بہت مزیدار بنائی تھی۔ اتنی لذیذ بریانی تو میں نے زندگی بھر نہیں کھائی۔ یہ ممبئی کے شیف تو جھک مار رہے ہیں، ان کو تو تم سے سیکھنا چاہیے۔ وہ جواباً کچھ بولے بنا چہرے کا رخ اس کی جانب سے موڑ دائیں طرف سیدھی پتھروں کی دیوار کو دیکھتی رہی، جس پر چاندنی کا چھڑکاؤ ہو رہا تھا۔ اچھا پلیز دیکھو، ناراض مت ہو، میں نے تعریف کی ہے۔ پری نے گردن گھما کر کہرآلود نگاہوں سے اسے دیکھا۔ نہیں، تم تو افریقہ سے نہیں آئے، اور تم تو کچا گوشت نہیں کھاتے۔ اب کچا گوشت کو میں پکا گوشت کہنے سے نہیں رہا۔ ہاں، خود تو اوپر چلے گئے تھے نا، میں نے سارا دن اتنی محنت سے بریانی تیار کی، اور پھر اتنی دیر تمہاری اتنی پریشانی سے انتظار کیا، اور تم… کاش قراقرم کی پری، تم نے اتنی دیر گوشت گلانے پر لگائی ہوتی تو… افق! اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اچھا پلیز رو مت، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ دیکھو تمہارے لیے اتنا گرم سلیپنگ بیگ چھوڑ کر آیا ہوں۔ تو نہ آتے؟ کیوں نہ آتا؟ مجھے پتا ہے تم نے کھانا نہیں کھایا، میں تمہارے لیے خود پکا کر مچھلی لایا ہوں۔ افق نے پیکٹ اسے تھمایا۔ پری نے حیران نظروں سے اسے دیکھا۔ تمہیں کیسے پتا میں نے بریانی نہیں کھائی؟ لو، وہ کوئی کھانے والی چیز تھی؟ وہ ہنسا۔ پری نے روحان سی ہو کر وہ پیکٹ زور سے اس کے کندھوں پر مارا۔ ویسے پری، نشا کہہ رہی تھی تم سیف سے منگنی سے انکار نہیں کر سکتی۔ تم واپس جا کر ایک کام کرنا، سیف کو اپنی بنائی گئی بریانی کھلا دینا، وہ خود ہی رشتہ توڑ جائے گا۔ لکھ کر رکھ لو، وہ ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا۔ میری بریانی کے بارے میں تم نے ایک اور لفظ کہا تو میں تمہیں یہاں سے دھکا دے دوں گی، اور رہا منگنی کا سوال تو وہ میں ویسے ہی ختم کر دوں گی۔ وہ ہنستے ہنستے رک گیا اور خوشگوار حیرت سے اسے دیکھا۔ کیوں؟ مجھے ٹام کروز نے پرپوز کیا ہے، اس لیے، وہ جل کر بولی۔ وہ پھر سے ہنس دیا۔ ہاں، اچھا آدمی ہے، کر لو شادی۔ ہاں، تمہیں قتل کر کے اس سے شادی ہی کروں گی، وہ غصے سے کہہ کر تیزی سے اپنے خیمے میں چلی گئی۔